बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। शेख रशीद साहब जो कि इमरान खान के बहुत करीब हैं, या मतलब यूँ कह लें कि वो ख़ुद को इमरान खान के बहुत करीब बताते हैं कि मैं भाजी बड़ा उन्होंने दिल लजानी है, तो लेकिन यह है कि अब वो उनका एतमाद भी शेक होना शुरू हो गया और अब वो देखे ना चूके ना चुनाचे इस तरह की बातें करने लगे और साथ ही साथ वादा माफ गुआ बनने वाली हरकतें उन्होंने शुरू कर दी हैं। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, इस एक खबर है और वो उसको आप स्कैंडल कह लें, उसको आप यानी एक ये कह लें कि हमारी हुकूमतों की ओवरऑल सबकी नाअहली नाकामी के मामला होते हैं, लेकिन इस हुकूमत की नाअहली और एक क्या कहना चाहिए, एक काम चोरी की वारदात कह लीजिए, ठीक है। जो भी मुतलका लोग होंगे, मैं नहीं जानता कि वो कौन लोग हैं, वो जो बात है वो मैं आपके सामने लिखने लगा। देखिए, पाकिस्तान की वजारत खारजा जो है वो पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स के हवाले है जिसका नाम शाह महमूद कुरैशी साहब है, और शाह महमूद कुरैशी साहब पहले भी पाकिस्तान के वज़ीर खारजा रहे हैं। ये जब आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत थी, यानी जब वज़ीर वो सदर पाकिस्तान थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो उनके साथ वज़ीर खारजा के तौर पे एक्ट करते थे। अब वो दोबारा वज़ीर खारजा के तौर पर हैं पिछले 3-3.5 साल से, और जाहिर है कि ये एक ख्याल होता है कि यार पहले वज़ीर खारजा रह चुके तो चंगा प्ले करेगा, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ये क्या करते थे कि जब ऊपर की आदत ठीक होती है ना, थल्ले भी बंदा ठीक काम कर रहा था। आपको याद होगा वो सारी बातें कि ऊपर ईमानदार होगा थल्ले भी ईमानदार होगा, ऊपर अहल होगा तो थल्ले भी अहल होगा। तो पाइन वो ऊपर, फिर मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब या वज़ीर आज़म जो थे उस वक़्त के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो ज़्यादा अहल थे, क्योंकि इस बार की जो कारकर्दगी है वज़ीर खारजा साहब की, वो तो बड़ी मायूस किस्म की कारकर्दगी है। पाकिस्तान हर पासों बुरे हालात मौके दिहाड़े, कोई हमें लिफ्ट नहीं करा रहा दुनिया में कोई मुल्क भी है। इसकी तफसील में मैं नहीं जाता, लेकिन आज PAC का इजलास हुआ, और PAC के इजलास में आपको मैं एक हैरान कुन बात सर मैं बताने लगा हूँ, और वो ये है कि उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि 5 करोड़ 98 लाख रुपया, यानी 6 करोड़ रुपया तकरीबन जो है वो आपके और मेरे जो टैक्स हमसे हुकूमतें वसूल करती हैं ना, उसमें से ऐसे 3 ममालिक में खर्च किया गया है जहाँ पर हमारा सफ़ीर नहीं था। सिर्फ ये बात नहीं कि वहाँ पे सफ़ीर नहीं था, उन जगहों पे खर्च किया गया है जो सफ़ीर के लिए रहाइशें ली गई थी, लेकिन वहाँ पर सफ़ीर रखे ही कोई नहीं हुआ पाइन, मगर रहाइश का सी किराया दे रहे सर। कैसी मज़ेदार बात है कि आप यकीन करें कि मुझे इस बात का यकीन है कि ये लोग जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने जब अपनी जेब से बिजली का बिल भी देना होता है ना, तो घर दियाँ बत्तियाँ बंद कर दे फिर दें, ठीक है। अगर पक्खा भी चलाया हुआ ना तो बूहा बंद कर दें, हवा बाहर ना चली जाए, ठीक है, जिससे जेब च बिल देना होता है। लेकिन चूँकि ये हमारे गरीबों के पैसे हैं और माले मुफ्त दिले बेरहम वाला सीन है, ये सीन हमें दिखाई दे रहा है। ये सर PAC में इंकशाफ हुआ है, राना तनवीर साहब ज़ाहिर उसके चेयरमैन है, उसका इजलास था, शेर रहमान साहबा भी थी वहाँ पर। वजारत खारजा ने इस बात को कन्फेस किया है, ऑडिट पैरा आते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ऐसा हुआ है कि 5 करोड़ 98 लाख रुपया जो है वो खर्च हुआ है, और ये रहाइश गाहों के लिए था, और रहाइश गाहें हमने किराए पर ली हुई थी। पहले इस हवाले से कानून साजी कोई नहीं थी कि हम कितनी देर रहाइश गाह रखेंगे, अब हमने कर लिया कि जनाब 3 महीने सफ़ीर नहीं होगा तो फिर असी रहाइश छड़ देंगे। वो भाइन गल है वे कि जे सफ़ीर हैगा क्यों नहीं, क्यों सफ़ीर ना हो दुनिया के ममालिक के अंदर पाकिस्तान का। ये 3 ममालिक जो हैं उसमें एक तो सिंगापुर है, 9 महीने सर थे सफ़ीर कोई नहीं सीगा, ठीक है, और ना सफ़ीर था मगर रहाइशगाह मौजूद थी सर, उसका किराया हम देते रहे। सराजीवो वहाँ पर भी 9 महीने तक सफ़ीर कोई नहीं था। ये 19-20 की ऑडिट बैडर रिपोर्ट है, और तब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद थी, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सराजीवो उसमें 9 महीने तक सफ़ीर कोई नहीं था, किराया ऐसी देते रहे हैं, और 19 माह तक सराजीवो में 19 माह तक और अलजायर में 9 माह तक कोई सफ़ीर नहीं था, मगर वहाँ पर सफ़ीर के लिए जो किराए पे रहाइशगाह ली गई थी वहाँ पे किराया जाता रहा है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, ये मैंने आपको एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी इसके नीचे किस तरीके से कितने बड़े बड़े चीज़ें इसके अलावा हो रही होंगी हमारे मेरे और आपके पैसों के ऊपर। ये हुकूमतें जो हैं, इसमें सिर्फ इमरान खान की हुकूमत नहीं है, मतलब ये तो खैर जितनी अब तक हुकूमतें आई हैं वो मेरा ख्याल है कि सबसे नाअहल हुकूमत यही है अभी तक। लेकिन मेरे कहने का मतलब
مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. اسی حکومت کے دور کا ایک اور چیز مجھے یاد آئی. آپ کو یاد ہوگا بوسنیا کا ایک سفارت خانے کی طرف سے, سفیر کی طرف سے ایک انہوں نے کیا تھا, ٹویٹ کیا تھا کہ جناب 3 مہینے ہو گئے تنہا نہیں لبھی. پھر ہم نے, ہماری وزارت خارجہ نے کہا جو ہیک ہو گیا ہے اکاؤنٹ, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو دیکھیں نا, وہ بھی اکاؤنٹ بھی ہیک ہو جاندے. چلے میں مان لیا کہ وہ اکاؤنٹ ہی ہیک ہو گیا ہوئے گا, ٹھیک ہے, تو یار اتنے نائلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, پوری دنیا ہی ساڈا تولو آتا پھڑ گئے. ایتھے کون ہیک ہویا پائے نا جڑا 6 کروڑ روپیہ گیا, اے کدے کو لینا پائیں؟ اے 6 کروڑ روپیہ تاڈے میرے پیسے سن, اے کدھر گئے؟ مالے مفدل بہرام سر, ٹھیک ہے. یہ بابو جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, CSS کر کے آئے نے, وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے رستو وہ ہیں, اور پھر اس تو اتنے ایک شخص ایسا بیٹھا ہو جو وزیر خارجہ ہو سر, اور وزیر خارجہ ہو اور وزیر اعظم بننے کی وہ مسلسل خواہش رکھتے ہوں, تو پھر وہ تھلے کون سے آن کرے؟ مطلب دیکھو نا, سنگاپور وہ کہتے ہیں کوئی اہمیت نہیں. جن ملکوں کو اہمیت دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کی حالت یہ ہے کہ ایک بندہ فون نہیں کرتا, ٹھیک ہے, دوجا سنتا کوئی نہیں. یہ ہماری وزارت خارجہ اور یہ معاملات ہمارے چل رہے ہیں. خیر, یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور یہ آپ بڑے آرام سے, آپ کو کل کے اخبارات میں میرا خیال یہ چیز منظر عام پر آ جائے گی. تو یہ چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا, اب دوسری بات جو یہ ہے وہ شیر رشید صاحب والی, وہ جو میں کہنے لگا ہوں. دیکھیں, شیر رشید صاحب جو ہے نا وہ بڑے ایک پرانے پولیٹیکل کھلاڑی ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. انہوں نے کئی حکومتاں ہنڈائیاں نے, کئی وزارتیں انہوں نے چلائی ہیں. اچھا, وزارت مڑ کے چلن جو کی رہی نہیں رہی, لیکن شیر رشید صاحب جو ہے نا اگلی تھان دے وزیر بن جاندے رہے. یہ ان میں کوالٹی موجود ہے. اب انہوں نے جس طریقے سے عمران خان کے خلاف ایک قسم کی وعدہ معاف گواہیاں دینی شروع کر دی ہیں نا, وہ بڑی زبردست ہے. لیکن وہ گواہیوں سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ شیر رشید صاحب کا اعتماد جو ہے نا, وہ پہلے جس اعتماد سے کہتے تھے اوے ساڑھے دستے شفقت ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں گا. عمران خان جو ہے نا وہ ایک پیج پر ہے, وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سر. یہ جو اتنے اعتماد کے ساتھ وہ بات کرتے تھے, اب ان کے اعتماد میں کافی کمی آ گئی ہے. ندیم ملک صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے پوچھا کہ سر وہ دستے شفقت والی بات ابھی بھی آپ قائم ہے؟ تو شیر رشید صاحب نے کہا دیکھیں جی, مجھے انہوں نے کہا ہے کہ تردید کر دے, پر میں تردید نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لائن ایک ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جو ہے نا جی وہ گل آگے پیچھے کرتی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اعتماد نہیں رہا. اب یہ اعتماد کیوں نہیں رہا؟ سوال یہ ہے. اعتماد اس لیے نہیں رہا کہ کچھ آپٹکس ہوتے ہیں چیزوں کے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ تو میں آپ سے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جو ودن پاکستان قوتیں ہیں, پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں, یا وہ جو پولیٹیکل نہیں ہیں لیکن رول ان کا پولیٹیکل ہوتا ہے, تو وہ بھی کچھ آپ کو اشارے ملتے ہیں. کچھ چیزیں ادروائز بھی ہوتی ہیں جو ریجنل لیول کی ہوتی ہیں, جو انٹرنیشنل لیول کی ہوتی ہیں. چین کے ساتھ ہماری دوستی بہت ایک بالکل ٹھیک بات ہے, اور اس کا ہمیں بڑا فائدہ ماضی میں بھی ہوا ہے, مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. عمران خان کی حکومت کے دوران ہمیں کافی اس سے, چونکہ فائدہ کوئی نہیں ہوا اس لیے نقصان وہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن جو اصل فائدے ہیں نا وہ ہمیں اگر سچی بات کی جائے تو وہ ہمیں امریکہ اور برطانیہ سے ملے ہیں. اب اس ڈیل کے دوران جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے پوائن پھر ساڈا ستیہ ناس کیتا, اپنے فائدے لین لی تھے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ آج بھی یہ جو ہے نا مطلب ہیپیٹائٹس بی اور سی جیسی موذی امراض, ان کے لیے وہ سر ہمیں وہ دوائیاں مفت دیتے ہیں. ایتھے اسی ساڈی حکومتاں ویچدیاں نے یا نہیں ویچدیاں وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن وہاں سے سر ہمیں مفت آتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ جو پینڈیمک پھیلا ہے اس میں ہمیں مفت چیزیں آئی ہیں. چین نے سن ویچیاں سن معذرت کے ساتھ, باہروں سن مفت آئیاں نے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی سی سمجھنے کی ہیں. اب وہ جو ممالک ہیں ان ممالک نے پاکستان کو ہمیشہ بہت ساری امداد دی, اپنے فائدے کے لیے دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں کو ساڈا بڑا دکھ ہے, ساڈے دکھ ہی نہیں ہو, یہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن ان کا پاکستان کی حکومتوں کے میں بریک اینڈ میک میں بہت بڑا رول رہا ہے. اب وہ جو ممالک کے اہم ممالک کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی مطلب پولینڈ کے ملک کی گل نہیں کرنے لگا, ٹھیک ہے. اہم ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اپوزیشن کی طرف انہوں نے رخ کرنا شروع کر دیا. حکومتوں میں مل رہے ہیں, یہ نہیں کہ حکومتوں کے ساتھ نہیں مل رہے, لیکن وہ اپوزیشن کی طرف ملنا شروع ہو گئے ہیں.
مثال کے طور پہ آج کے روز ہی پیپلز پارٹی پنجاب سینٹرل پنجاب کے آفس کے اندر ملاقات کیا جا کے برطانیہ کی پولیٹیکل سیکرٹری نے جو پاکستان میں تعینات ہے انہوں نے جا کے ملاقات کی ہے ہائی کمیشن کی پولیٹیکل سیکرٹری نے، اور وہاں پہ جا کے بیٹھی ہیں، وہاں پہ 2 گھنٹے گپ ماری ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے، حسن مرتضیٰ صاحب بھی تھے، یہ سب لوگ موجود تھے، اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ملاقات کی ہے جا کے جرمنی کے سفیر نے۔ اچھا اب یہ یورپ کے اندر یہ 2 جو ملک ہیں نا، جرمنی اور برطانیہ، ان دی پائن اہمیت تو کون انکار کر سکتا ہے؟ ٹھیک، پہلے کبھی نہیں جا کے مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ ملے تھے جرمنی کے سفیر، پہلے کبھی نہیں جا کے پیپلز پارٹی پنجاب کی آفس میں، جتنے 6-7 ایم پی نے سارے پنجاب میں، ٹھیک ہے، یہ 6-7 ایم این اے نے، پہلے تو کبھی نہیں پنجاب آفس میں اس طرح سے جا گیا تھا برطانیہ کی پولیٹیکل سیکرٹری۔ پھر اسی طرح اگر آپ نوٹ کریں تو پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ساتھ جا کے بھی اس طرح یورپی ممالک کے لوگ جا کے مل رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ چینجز جو ہیں نا وہ کچھ اشارے ہیں جو آپ سمجھنے کے ہیں، تو میں تو ان چیزوں کو بڑا ریٹ کرتا ہوں۔ میرے خیال میں چیزیں جو ہیں وہ اب خراب جا رہی ہیں، اور اسی طرح کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ اب ان کے اعتماد میں مطلب وہ شیکی ہویا ہوا ہے، وہ فقدان آ گیا انہوں نے اعتماد جو گل کر دے ادھر ادھر ہو جاندے نے۔ اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ترین گروپ ہے ان کے ساتھ بھی رابطے بڑے اچھے طریقے سے ہیں، اور یہ اطلاعات اگر دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، سچی گل کرنی چاہیے، یہ اطلاعات اگر میرے پاس ہے نا کہ ترین گروپ کے ساتھ رابطے ہیں نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، یا وہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں سیاسی جماعتوں کے، تو یار یہ بات عمران خان کو بھی پتہ ہوگی، یہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، سر انہوں نے بھی تو رپورٹ جاندی ہوئے گی نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں نا وہ ٹرن ہونا شروع ہوتی ہیں، اور جو امپائر ہیں وہ نیوٹرل ہیں بھائی، ٹھیک ہے، وہ جن کو امپائر کہا جاتا ہے وہ نیوٹرل ہے۔ اچھا اب میں نے جو کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے ہولی ہولی وعدہ معاف گواہ پڑھنا شروع ہو گئے، وہ میں نے کیوں کہا تھا؟ دیکھیں ایک شیخ رشید صاحب کی کتاب ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک، شیخ رشید صاحب نے اس کے صفحہ 323 اور 324 کے اوپر جو بات کی ہے نا وہ مجھے آج یاد آئی ہے۔ سلیم صافی صاحب نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن مجھے آج اس طرح سے یاد آئی ہے کہ آج پی ٹی وی حملہ کیس کی سماعت تھی، وہاں پر ترین صاحب بھی پیش ہوئے، ظاہر ہے وہ تب پی ٹی آئی میں تھے، اسد عمر صاحب بھی شاید پیش ہوئے، اور بھی کچھ لوگ ہوئے تھے۔ فیصلہ اب 9 مارچ کو ہوگا، خیر 9 مارچ تو مجھے یاد ہے 9 مارچ نہیں، کوئی اور ہی فیصلہ ہونا پائیں، سندھ اسمبلی کے لوگوں نے کرنا ہے، وہ 9 مارچ کو پولنگ ہے، وہ فیصل واؤڈا صاحب والے کیس کی، اگر سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف نہ دیا، ویسے تو ہائی کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا، انہوں نے کہا نہیں تو چلنا تیری درخواست ہی مینٹینیبل نہیں ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ ضرور جائیں گے، مجھے تو یہی خیال ہے۔ تو وہاں سے بھی اگر فیصلہ برقرار رہا تو پھر 9 مارچ کو سر پولنگ ہوگی، تو نواں یقینی طور پر پیپلز پارٹی کا کوئی سینٹر جو ہے وہ وہاں پر آ جائے گا، کیونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت موجود ہے۔ اچھا خیر چلے وہ اپنی جگہ پر بات، لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب نے وہ پی ٹی وی کے حملے کے حوالے سے جو ایک قسم کی وعدہ معاف گواہی دی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پی ٹی وی اور قومی اسمبلی کی طرف ہم نے چڑھائی کرنی ہے اب، تو وہاں پر جو تھے اس وقت جاوید ہاشمی صاحب، انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور روکا کہ یار آپ ایسا نہ کریں، اس طرف نہ جائیں، لیکن عمران خان نہیں سونی کسی دی، وہ ٹر پڑے۔ اور پھر وہ جو ایک کال بھی آپ کو یاد ہے وہ ریکارڈ ہوئی تھی جو ہیں ہمارے صدر پاکستان اس وقت ان کی اور عمران خان کے درمیان، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا، تو عمران خان کہہ رہا ہے ویری گڈ ویری گڈ۔ تو مطلب یہ قسم کی جو ہے نا شیخ رشید صاحب گواہی دے رہے ہیں، اپنی کتاب کے اندر دے رہے ہیں اور مکر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیزیں ہیں جو کہ ہولی ہولی شیخ صاحب جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ شیخ صاحب بڑے ایک سیانے اور گھاک قسم کے سیاسی کارکن ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کو چیزوں کو بہت اندازہ ہے، حکومتیں بڑیاں ڈھائیاں پائیں، بڑی لمبی ان کی جد و جہد ہے۔ 90 میں وہ تھے اپنا نواز شریف کے ساتھ، 97 میں نواز شریف کے ساتھ، مڑ کے جناب پرویز مشرف کے ساتھ، پھر کوشش کی درمیان میں کبھی پیپل پارٹی دی وچ وڑن دی، زرداری صاحب کی طرفے کی، ٹھیک ہے، کبھی جناب وہ ادھر چلے گئے اپنا نواز شریف کی طرف جانے کی کوشش کی، نہیں کہا پہ آتے، پھر عمران خان آ گئے، تو چیزیں ان کو کافی چیزوں کا اندازہ ہے۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اسی انٹرویو میں
جو کہ انہوں نے ندیم ملک صاحب کو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 4 شریف تو مائنس ہے سر، بالکل مائنس ہے جی، میں نہیں سمجھتا جی. پہلے وہ کہتے تھے کہ 100% مائنس ہے، ساتھ وہ نام لیا کرتے تھے کہ جی کاٹا لگ چکا ہے ان کے اوپر. اب انہوں نے اس انداز میں بات نہیں کی، بات انہوں نے کی ہے لیکن انداز ذرا شیکی سا تھا. نہیں جی نہیں، میں نہیں سمجھتا جی ہو سکتا ہے. اب وہ 4 شریف کون سے ہیں؟ ظاہر نواز شریف ہے، مریم صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں اور اپنا حمزہ شہباز شریف صاحب ہے. جب ندیم ملک صاحب نے سوال کیا اسد زرداری کے بارے میں تو اس پر انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا اور گالے ادھر ادھر ہو گئے. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ زرداری صاحب کے خلاف بڑا بولا کرتے تھے، بلاول صاحب کے بارے میں بڑے بلو دی بیلٹ قسم کے اشارے کنائی اور ریمارکس دیا کرتے تھے. اب وہ چیزیں شیخ صاحب میں وہ کیا کہنا چاہیے، وہ ان میں اعتماد نظر نہیں آ رہا. لفظ میرے دماغ میں کوئی اور آ رہا ہے اسی پر میں بول نہیں سکتا، وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ان میں وہ اعتماد نہیں ہے اور وہ تھوڑے سے شیکی لگ رہے ہیں، جس سے لگتا یوں ہے کہ چیزیں اب کافی زیادہ جو ہے نا وہ شیخ صاحب کو کم از کم سمجھ آ گئی ہیں اور وہ اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں تیزی کے ساتھ اس حکومت کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اور اب حالات جو ہیں وہ اب جو ہے کیا کہتے ہیں نا، وہ ایک بڑکا ہی نہیں، بس ایویں دریاؤ پار جا کے بڑکا بڑکا مارنے والی گل ہے جیڑی حکومت کر رہی ہے. فی الحال مقابلے کے اوپر آ کے اکھا جکھاں پا کے ہتھا چہت پا کے جو ہے نا وہ مقابلہ کرنے کی وہ اس وقت حکومت میں سکت نہیں. کوششیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ 4 وزارتاں دے دینے پنجاب دے وچ، اتنے کو وزیر ہور بنا دینے، اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل کوششیں ہیں ان کی، یہ انہیں کرنی بھی چاہیے، لیکن حالات ایسے نہیں لگ رہے کہ وہ اس دفعہ پراپر طریقے سے سروائیو کر سکے، کیونکہ کہا جائے یہی جا رہا ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے پائن، ٹھیک ہے، تو نیوٹرل امپائر ہوئے تو پھر کھلاڑی وہی جیتدا ہے جنہوں بہت چنگا کھیلنا آتا ہوئے. پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.